बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है सोमवार का। मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ ख़ानदान ने, इनकी हुकूमत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की भी एक खबर का ब्लैक आउट कराया। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी जिसमें इंकशाफ हुआ था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से वज़ीरों ने, जिनके नाम ECL में, उन्होंने बैठ के अपने नाम ECL से निकाले, कवानीन में तब्दीली की गई, किस तरह से जो है वो NRO दिया गया, कैसे हज़ारों जो करप्शन में मुलविस लोग हैं, जो मंशात फरोश हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, जो टैक्स चोर हैं, जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात उनके नाम ECL से निकाले गए, और उस पर जो इनकी 2 नंबरियाँ सामने आई थी उस पर इन्होंने वो खबर रुकवाई थी। मीडिया को कहा था ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, टॉक शोज नहीं करने। आज इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की खबर रुकवाई है, इन्होंने टॉक शोज नहीं होने दिए, इन्होंने उसको बर्बाद नहीं होने दी। और आजकल टीवी को सारा कंट्रोल बैठकर, और क्योंकि 2 ही इस मुल्क में हुकूमत इश्तिहारात दे के करती है और कुछ और लोग हैं जो इश्तिहारात दें या ना दें वो फ़ोन कॉल्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो आजकल हुकूमत और वो क्योंकि एक पेज पर हैं, तो आज जो हमजा शहबाज की हुकूमत के हवाले से जो खतरे की घंटी बजी है लाहौर हाई कोर्ट से, उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं होने दिया गया। अच्छा, एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से वैसे बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शरीफ खानदान को बहुत एतमाद है लाहौर हाई कोर्ट पर, उनको यकीन है, उनके ईमान का हिस्सा है कि लाहौर हाई कोर्ट से हमेशा इंसाफ उनको मिलेगा। तो यहाँ पर भी अभी भी वो केस को आराम से लड़ रहे हैं, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमें लाने वाले जाने और उनका काम जाने, हमारे खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, ये है उनका कॉन्फिडेंस। लेकिन जो मेरी आज वकला से बात हुई है, जो वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना है, कुछ रिपोर्टर से बात हुई है, उनका कहना है कि बेंच के सवालात बहुत सख्त हैं और बेंच जो सवाल कर रहा है वो बहुत अहम है, जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। और इसमें एक और चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज बच भी जाते हैं इस केस में, तो आगे मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो वहां पे तो कंफर्म है कि हमजा शहबाज की हुकूमत घर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे वज़ीर आला पंजाब के। और उसमें मसला यह है कि इसलिए अब एक बेंच तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो तो ऐसे लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, लेकिन जैसे टेंशन ही कोई नहीं है। जैसे अगले 5 साल पड़े हैं और 5 साल 10 साल पड़े हुए हैं और 10 साल में उन्होंने फैसला करना है, वो तो इतनी लंबी लंबी माशाल्लाह तारीखें दे रहे हैं। वो चीफ जस्टिस साहब जो जितनी तेजी से बर्क रफ्तारी से उन्होंने हमजा शहबाज के हक में जो मामला थे उनको आगे बढ़ाया, लेकिन यहां पे लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। शायद बर्डन ज्यादा होगा और केस बहुत इससे ज्यादा अहम होंगे, वो सुन रहे होंगे। इसमें मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है उसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस सदाकत अली खान साहब, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब। ये 5 रुकनी बेंच है जिसने आज समाअत की। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज आपको पता है हमजा शहबाज के वकील कौन पेश हुए हैं और कौन इन केसेस में हमजा शहबाज के वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं। मोहतरम मंसूर उस्मान अवान साहिब, ये नाम आपने नहीं सुना होगा। ये वो साहब हैं, ये वो वकील साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर गए थे। ये वो जब अदम एतमाद का मामला चल रहा था कि अदम एतमाद कानून के मुताबिक की जाए, और रूलिंग वाले मामले में भी ये गए थे जब फवाद चौधरी ने कहा था कि जो हमारे लोटे हैं ये हजारों लोगों से, लाखों लोगों बाहर बैठे होंगे, उनमें से गुजर के जाएंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार जो मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, उसमें मोहतरम मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं ये इंडिपेंडेंट वकील थे। ये आइन की हुक्मरानी के लिए, ये कानून की बालादस्ती के लिए, ये जमहूरियत की मजबूती के लिए ये वहां पर गए थे सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, शरीफ खानदान के लिए। और फिर शरीफ खानदान हो और एहसान का बदला ना चुकाए, अपने लोगों को नवाजे नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये जरूर है, शरीफ खानदान जब भी नवाजता है अवाम के टैक्स के पैसों से नवाजता है, जेब से नहीं। जेब से तो एक टका नहीं देते। जो ये जब इक्तदार में ना हो उस वक्त भी जो वकील इनके होते हैं वो इनके इन्वेस्टर उन वकीलों को पैसे देते हैं। तो यहां पर भी ये मंसूर अवान साहब जो हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब, ये हमजा शहबाज के अब सरकारी वकील हैं जनाब। ये सरकारी, यानी सरकारी से मुराद यह है कि क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं तो इनको पैसे जो है वो जाहिर है इनको पैसे जो हैं वो किसी न किसी सरकारी खजाने की मदद से ही दिए जाएंगे, अवाम के टैक्स के पैसों से ही दिए जाएंगे, चाहे उन्होंने जिस भी प्राइवेट कैपेसिटी में भी लिया हुआ होगा, लेकिन शरीफ खानदान जेब से पैसे नहीं लगाता। तो देखें कैसे शरीफ खानदान नवाजता है कि पहले ये इंडिपेंडेंट वकील आइन की हुक्मरानी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत थी हमजा शहबाज को लाना। और पाकिस्तान से मुराद आपको पता है कि पाकिस्तान कौन सी की बात कर रहा हूं। तो जरूरत थी हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे बनकर गए, वकील बनकर गए, और अब ये हमजा शहबाज के वकील हायर हो गए। तो शरीफ खानदान यही कहता है, वो कहता है ज्यादा, वो जिस तरह कहते हैं ना
کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ دین ہمارا کہتا ہے کہ اس کو اس کی مزدوری دو، تو شریف خاندان بھی کہتا ہے کہ جو ہم پہ احسان کرے، ہمارے لیے سپریم کورٹ میں پیش ہو، ہمارے لیے کیس لڑے، ہمارے لیے کوئی کردار ادا کرے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو نوازو۔ تو ان کو بھی منصور عوان صاحب جو ہیں یہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر اعظم نذیر طارڑ صاحب بھی آپ کو پتا ہے بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہر جگہ پروسیکیوٹرز لگانے ہوں، وکیل لگانے ہوں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جناب، یہ جو 5 رکنی بینچ میں نے بتایا ہے، یہ آج بھی اس سوال سے باہر نہیں گیا کہ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیسے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے ہیں؟ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے رہ سکتے ہیں جب ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جناب بھارتی فیصلوں کے کچھ انہیں حوالے دیتے رہے وہاں پہ، یہ منصور عوان صاحب، اور دنیا بھر کے فیصلے یہ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب وہی رہیں گے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے دلائل ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دلائل دیتے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ماضی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، حالانکہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ جو اس سے پہلے ایک بینچ میں جو دلائل دیے تھے اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے، یہاں پہ ویسے وہ امتیاز یہاں پر جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، سوری میں ابھی ان کو میسج بھی کیا تھا لیکن ان کا رپلائی نہیں آیا، میں نے کہا چلیں ان کو بھی کال کرتا ہوں، امتیاز صدیقی صاحب۔ تو یہ امتیاز صدیق صاحب ہیں، یہ صدیقی صاحب ہیں، یہ مجھے ایک رپورٹر دوست نے ان کا نمبر بھیجا ہے، تو امتیاز صاحب ہیں بہرحال، تو ان سے میری بات نہیں ہو سکی، تو میرا یہی تھا کہ ان سے اگر بات ہو جاتی تو ان سے بھی میں کچھ انفارمیشن لے لیتا، لیکن جناب یہ کیونکہ ایک سنگل رکنی بینچ نے پہلے جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس میں اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے یہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے آئین کے 63 جو آرٹیکل ہے اس کی تشریح کی ہے، اور اس کی تشریح وہ تو موجود ہے 2010 سے یہ چیز، تو اس کا اطلاق ہوتا ہے حمزہ شہباز کے الیکشن کے اوپر، لیکن حمزہ شہباز کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا اس کا اطلاق۔ تو آج جو ہے وہ یہی سوال یہ ججز کرتے رہے، اور اس حوالے سے جو اچھا ایک اور جو اس میں معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ گورنر کے اختیارات کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ والی جو درخواست ہے یہ اس فیصلے کے خلاف ہے جس میں جج صاحب نے کہا کہ کل اتنے بجے تک اسپیکر قومی اسمبلی آ کر اور حلف لیں حمزہ شہباز سے، کیونکہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہی بنانا تھا، جو مرضی ہو جائے، جیسے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہی بنانا تھا، اللہ معاف کرے ملک کے اندر تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، عوام خودکشیاں کرے، اجتماعی خودکشیاں کرے، لاکھوں لوگ مایوس ہو چکے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اللہ معاف کرے پاکستان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، لیکن شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ملک سے زیادہ جو ہے وہ ضد، انا، تکبر یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر میری ضد ہے کہ میں نے رکھنا ہے شہباز شریف کو، میں نے نہیں آنے دینا عمران خان کو، میں نے نہیں شفاف الیکشن ہونے دینے، تو پھر ضد زیادہ اہم ہے نا۔ ملک تو کیا مسئلہ ہے، ملک پہلے بھی تو 2 لاکھ تو ہو گیا ہے، تو جو اس ملک کو توڑنے والے تھے ان کا کیا، وہ باہر بھی ان کے بہت کچھ ہے، وہ باہر چلے جائیں گے، جو ملک توڑنے والے پہلے جنہوں نے توڑا تھا وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے۔ تو اس لیے ملک عام نہیں ہے، ذات انا اپنی جو ہے وہ ضد جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ تو ضد یہ ہے کہ شہباز شریف کو رکھنا ہی رکھنا ہے وزیر اعظم۔ اب آ جائیں جناب، اس میں یہ ہے کہ اس کو انہوں نے چیلنج کیا کہ کیسے یہ ہائی کورٹ کہہ سکتی تھی کہ جناب حمزہ شہباز سے اسپیکر قومی اسمبلی آ کے حلف لیں۔ اب ایک اور جو درخواست ہے جو سنگل بینچ کے سامنے ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے آپ یہاں پہ آ جائے، جس میں انہوں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب رہ ہی نہیں سکتے، لیکن ہائی کورٹ لمبی تاریخیں دے رہی ہے۔ البتہ یہ بینچ جو ہے اس نے چلیں شکر ہے پہلے 13 کی ڈیٹ دی تھی اور اب 15 کی تاریخ دی ہے، اور یہ بھی اب پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے، جو ان کے کچھ وکلا کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایز سون ایز پاسبل فیصلہ لیا جائے، چاہے ہمارے خلاف ہی آئے، کیونکہ شریف خاندان کے ایمان زیادہ ہے، اعتقاد زیادہ ہے، ان کا گمان ہمیشہ انہوں نے اچھا رکھا ہے، اور ویسے کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ کا گمان ہوتا ہے ویسی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ کروایا آئے گا، کیا جائے گا ججز کی جانب سے، تو اس لیے ان کا یہ گمان ہے۔ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں تو جائیں نا، یہاں تو یہ پڑا رہا تو سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتے، تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ میں تو سکندر سلطان راجہ ٹائپ لوگ نہیں بیٹھے نا، وہ تو دیکھیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کب سے امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اب آ جائیں جناب، اس میں جو جسٹس ہیں آپ کے جناب یہ ہیں یہ ساجد محمود سیٹھی صاحب، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ منیر اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اگر ووٹ شمار نہ کیے جائیں تو موجودہ وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس کیا رہے گا؟ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تفصیلی فیصلہ، وکیل حمزہ شہباز کے وہ کہتے ہیں تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، تفصیلی فیصلے میں کیا ہونا ہے، فیصلہ تو سارا آ گیا ہے۔ اب عدالت نے ان کو، جو وہاں سے ہمارے دوست رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ عدالت نے ان کے وکیل کو کہا ہے کہ آپ ہر صورت میں جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ بدھ کو مکمل کریں۔ اچھا، سیٹھی صاحب کا پتہ چلا کہ انہوں نے سوالات کافی سخت کیے ہیں، اور ساتھ ہی
یہ ہے کہ ادھر سے فیصلہ یہ حق میں بھی آ جاتا ہے حمزہ شہباز کے, سپریم کورٹ سے ان کا بچنا ناممکن ہے, الیکشن پنجاب میں دوبارہ ہوگا. اب یہ آپ پوچھیں گے اچھا وہ گورنر والی بحث بھی ہے ٹیکنیکل سی کہ گورنر کے کیا اختیارات ہیں, وہ سارے معاملات جو گورنر نے کہا تھا کہ میں ان سے حلف نہیں لیتا, تو پھر یہ عدالت اسپیکر کو کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی تھی, اور یہ آئین کا یہ جو تشریح ہے اس کے اطلاق کب سے ہوگا, یہ ساری چیزیں ہیں. اب انہوں نے یہ خبر کا بلیک آؤٹ کیوں کروایا؟ سارے چینلز جو ان سے اشتہارات لیے ہوئے ہیں کہ ٹاک شوز میں اس کو نہیں ڈسکس کرنا, اس کو زیادہ ہائپ نہیں دینی اس خبر کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں, اور پنجاب میں انہوں نے جو ان کے اپنے لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو نواز دیں گے, آپ کو عہدے دے دیں گے. اگر ان کو نظر آ گیا کہ یہ حمزہ شہباز کی حکومت ہی گر رہی ہے, وہ کہیں گے ہم نے تو الیکشن لڑنے ہی لڑنے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ, یہ بجٹ والا معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے, یہ اب بجٹ پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ ابھی وہاں معاملہ چل رہا ہے, تو اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے. وہاں سے دوست مسلسل مجھے اپڈیٹ کر رہے ہیں, جو وہاں پر ہمارے رپورٹر دوست ہیں ایک, تو وہ مجھے اپڈیٹ کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے. تو اس میں بھی ان کو نقصان ہوگا کہ اگر کچھ لوگ پی ٹی آئی وہاں پہ ان کو کرنا چاہتی ہے کہ وہ بجٹ میں نہ جائیں, تو اس کا بھی امپیکٹ خراب آنا تھا اگر یہ چیز رپورٹ ہوتی میڈیا پہ, اور بیوروکریسی کو بھی میسج جانا تھا کہ حمزہ شہباز تو نہیں بچتے, اور یہ جو انہوں نے دھاندلی کر رہے ہیں پنجاب میں ضمنی انتخابات جن حلقوں میں ہے وہاں پہ بیوروکریسی نے ان کا ساتھ ذرا کم کر دینا ہے. تو اس لیے یہ خبر اس کا بلیک آؤٹ کرایا گیا ہے تاکہ پنجاب میں لوگوں میں یہ میسج نہ جائے, ان کے جو وہ ہیں امیدواروں کے سپورٹرز ہیں, یا جن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہ لڑیں, نون لیگ والے, کیونکہ اس وقت لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں نا, نون لیگ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ لڑیں, آپ کو ویسے حکومت میں نواز دیں گے, تو ان کو تو میسج آئے گا کہ حکومت تو جا رہی ہے, تو ہم کیوں جو ہے وہ اپنا حلقہ جو ہے وہ برباد کریں, خراب کریں. تو اس طرح سے یہ اب چیزیں مینج کی گئی ہیں. اور حمزہ والی یہ خبر سماعت کا احوال آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ٹاک شوز میں کہ کہیں پہ یہ رپورٹ ہوئی ہو, کیونکہ یہ بہت عام ہے. اس میں جون کے اندر حکومت کے گھر جانے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں, پھر الیکشن ہوگا, اور یہ اصل میں نا اس سے نقصان یہ ہوگا ان کو کہ ظاہر ہے ایک کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے نا, آپ کے اعصاب کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے, چاہے پھر زبردستی بندے پورے کر کے جیسے تیسے جو ہے, کیونکہ ادھر سے الیکشن کمیشن نے ان پہ مہربانی کی ہوئی ہے, انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا, 5 جو تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں والے تھے وہ نہیں کیا, تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان کا ظاہر ہے یہ شاید دوبارہ کروا بھی لے حمزہ شہباز کو منتخب. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اس کا امپیکٹ پنجاب کے حلقوں پر آنا ہے, ان کے لوگوں پر آنا ہے, ایک ان کے اعصاب پر آنا ہے, معاملات ان کے گڑبڑ ہونے ہیں, بیوروکریسی, پولیس, ڈی پی او, ڈی سی او, پٹواری کو میسج جانا ہے کہ حمزہ شہباز کو جا رہا ہے, تو وہ پھر اس طرح سے ان کے اعلی کار نہیں بنیں گے, ان کے سہولت کار نہیں بنیں گے, چابی والے کھلونے نہیں بنیں گے. تو یہ آج کی سماعت کے اہم چیزیں تھیں, اور سوموار بدھ کو بہرحال کہا گیا ہے کہ دلائل مکمل کریں. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیسے چیزیں بڑھتی ہیں, اور اگلی ویڈیو میں بات کریں گے بجٹ اجلاس میں کیا چل رہا ہے, بجٹ پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہاں پہ کیا ہوتا رہا, کس طرح ہوتا رہا, اس پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.